जी, ब्रेक से आगे वापस आपको एक बार फिर से कहेंगे सुबह खैर एंड खुश आमदीद। और बात करूंगी, कल ही हम बात कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ रही है आगे की तरफ, और उसके बाद आईएमएफ जो है वो काफ़ी मुतमईन है हमसे, मुल्की मईशत मुस्तहकम होती जा रही है 2025 में। ये सब बातें हमने कल की, और फिर मैं आज ही सुबह सोचने में मजबूर हो गई कि हम इन बातों को कर तो रहे थे और उसके साथ साथ हम ये भी कह रहे थे कि अवाम अवाम कब मुतमईन होगी, अवाम जो है वो माशी तौर पे कब मुस्तहकम होगी। क्योंकि जब ऐसी खबरें मेरे सामने आती हैं और आप लोग भी देख रहे होते हैं, और देखने के साथ साथ हम फेस भी कर रहे होते हैं कि भाई महंगाई की सताई अवाम के लिए बुरी खबर, इतना ही हम बोलेंगे, मजबूर हैं, बोलना भी पड़ता है। पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये 36 पैसे का इजाफा और नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे मुकर्रर हो गई है आज से। और हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा। फी लीटर डीजल 284 रुपये 35 पैसे का हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जो है उसे जारी कर दिया है। और जनाब दूसरी तरफ हमने एक और ख़बर जिस पर हमने बहुत फोकस भी किया और आज फिर वो मेरे सामने है, कल भी हम इस पर बात कर रहे थे। मुझे यकीन माने इस प्राइस का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी भी नज़र हर वक्त यही रहता है कि चीनी की जो प्राइस है वो क्यों बढ़ती चली जा रही है, क्या वजह है, क्यों ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली गई है, क्यों माफिया इसके पीछे पड़ा हुआ है, क्या वजह है। होलसेल मार्केटों से तो इस वक्त चीनी बिल्कुल गायब हो चुकी है। और यहाँ पे मैं यही, जो मेरे साथ इस वक्त गेस्ट आए उनसे यही पूछूंगी कि भाई वैसे ही गरीबों की ज़िंदगी से मिठास गायब है, कोई मीठी बात नहीं करता, कोई अच्छे से ग्रीट नहीं करता एक दूसरे को, हर कोई परेशान है, तो उनकी ज़िंदगी से जो चीनी है उसको भी निकाल रहे हैं, और एक वो चाय तो पीते हैं कि चाय से भी मिठास को निकाल देंगे। इस सब पे आज हम बात करेंगे। ओवरऑल क्या सिचुएशन चल रही है, मार्केट की क्या सूरत हाल है। जो गेस्ट हैं पहले उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनको हम हमेशा बुलाते हैं और वो हमें बता के जाते हैं और सच्चाई ही बता के जाते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस पर अमल करना हमारा भी कितना फ़र्ज़ है, और जो ग्रोसर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे वो जो है इसे टैकल कर रहे हैं। इस सब पे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुल रऊफ साहब? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपका। पहले तो आपका शुक्रिया कि जब इस तरह का टॉपिक होता है, ख़ास तौर से जो ग्रोसर्स की जब बात हो रही होती है, क्योंकि आप उन सबको देख रहे हैं, आप मार्केट में बैठे होते हैं, तो यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। पेट्रोल पे बाद में आते हैं। क्या वाकई चीनी जो है गायब हो गई है मार्केट से, और वजह क्या है? 200 से ज़्यादा प्राइस है इसकी। वैसे तो हम कह रहे हैं कि सेंचुरी डबल सेंचुरी कर लिए, मगर 220 कल तक मैं प्राइस सुन रही थी। देखें, बात ये थी कि 4-5 दिन से सप्लाई बैंड थी। एफबीआर वालों का मसला था, और जो अमल दरामद कराना था जी। हमारे फूड मिनिस्टर राना तनवीर साहब और ज़का अशरफ ने कोई अनाउंसमेंट की, जिस पर दस्तखत भी हुए कि जी 165 की एक मिल में बेची जाएगी, और दूसरे महीने 167, इससे दूसरे महीने 169, जी। और फिर 171 बेची जाएगी। कोई अमल दरामद नज़र नहीं आता। देखिए, अमल दरामद का तो है ही नहीं। अब तो ये चीनी को कोई कहते हैं मीठी है, नहीं कड़वी है। ये मैं यकीनन बोलता हूँ कि हम लोगों ने भी इतनी आवाज़ें उठाई हैं कि हमें भी सोच होती है कि अगर हमारी आवाज़ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आवाज़ भी वहाँ तक नहीं पहुँच रही आला हुकाम तक, तो फिर बेइज्जती है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर आप ये समझना चाहें कि चीनी कार्टेल कौन कौन किसका है, ये आपको समझ आनी चाहिए। और दूसरा, सट्टा माफिया कौन ये काम कर रहा है, और डीलर कौन है, और ज़ख़ीरा अंदोज़ का है। अब ये जब एक चीनी की कॉस्टिंग ही आती है कि हमें 110 रुपये की कॉस्टिंग और 200 रुपये में बिकना, ये लम्हा फिक्री है। किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता कि रेशो होता है प्रॉफिट का 10%, या 100% लिया जा रहा है, और ये अवाम ही पिस रही है ना, और कौन है। देखें, जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी वज़ीर आज़म साहब ने और कैबिनेट ने, तो एक्सपोर्ट कर दी गई 7,65,000। मुझे बताएं कि उस टाइम उन्होंने ये कहा था, कैबिनेट ने सारी, कि 140 से ऊपर चीनी हम नहीं बढ़ने देंगे और हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दें। सही सही। देखिए, कहाँ एक कोई अमल दरामद हुआ? नोट। रऊफ साहब, अभी आपने खुद ही जिक्र किया, आपको खुद नहीं पता चल रहा ये ग्रोसर्स हैं, होलसेलर्स हैं, डीलर्स हैं, या कोई माफिया है, तो इसे किस तरह पता चलेगा? किस आवाम तो आप लोगों की तरफ देख रही होती है। देखें, सबको पता है, अब तो दोहरा दोहरा के भी थक गए हम। देखें, जब भी आप गैर कानूनी काम को सही काम कहने सीख जाएंगे, तो फिर इस मुल्क का अलमिया है। यानी 40 लोग हैं, ये आप ये बता दूं कि 40 बंदे हैं, जिसकी किसी की 2 शुगर मिले, किसी की 3 हैं, वही हैं, और बहुत ताकतवर शख्स हैं।
ابھی بھی کوئی امپلیمنٹ نظر نہیں آئے گا, پہلے بھی نظر نہیں آیا, اب بھی نہیں آئے گا تو نظر. یہ گزشتہ 3 دنوں میں قیمت بڑھتی نظر آئی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. کہاں جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ کیپ لگنے والا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 200 میں کیپ لگے گا. اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو امپورٹ کی پالیسی جو انہوں نے اناؤنس کی ہے کہ ہمیں 5 لاکھ ٹن امپورٹ کرنی ہے, وہ بھی انہوں نے ابھی فی الحال روکا. ہم سب لوگوں نے آواز دی کہ بھائی امپورٹ نہ کریں, ہمارے پر وافر مقدار میں چینی ہے. جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں وہ گورنمنٹ کے خود کے ہیں, اور المیہ یہ ہے کہ اعداد و شمار کے لیے کوئی کمیٹی نہیں ہے, کوئی بتاتا نہیں ہے, یہ صرف ہوا میں باتیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کمیٹیاں تو بہت بنتی ہیں, بٹھا دیتے ہیں کمیٹی, لیکن کمیٹی تو صرف پیپر ورک کر رہی ہوتی ہے, آفیسز میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, سامنے تو کوئی بھی نہیں آتا. دیکھیں کمیٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے, ابھی آپ جی چلیں آپ پہلے اس کو آپ بتائیں کمیٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہم چند لوگ بیٹھ کے, بالکل, یعنی آپ نے کمیٹی ڈالی, میری بات کو ذرا سوچنا کہ آپ کی جو 1000 روپے من تھے وہ 2000 روپے من, یہ ہم اس کمیٹی ہے. کمیٹی کی تو بات نہیں یہ کر رہے نا, ہم کمیٹی ہے, تو اس کمیٹی کی بات کر رہے تو وہی ہو رہی ہیں ہے جو غور و فکر کرتی ہے, مشورہ دیتی ہے, ہدایات دیتی ہے, ان کی ہدایت پہ عمل کیا جاتا ہے. ان کی ہدایت پہ کون ہے, ہدایت پہ کون عمل کر رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں, کمیٹیاں کام کر رہی ہیں کیا؟ پرائز کنٹرول والے ہیں, کنزیومر رائٹ والے ہیں یہاں, کوئی کام کرتا ہے؟ عام عوام کو صرف پتا ہے کہ یہ دکاندار ہے, اس نے ہی مہنگائی کی ہے, اس نے ہی کیا, وہ کہتا ہے پیچھے سے, وہ پیچھے والے کون ہیں؟ دیکھیں پیچھے والے آپ کو بھی پتا ہے کہ گنا کریشنگ ہوتا ہے جب, تو پھر اس کی کوسٹنگ بنتی ہے, اعداد و شمار لیے جاتے ہیں کہ ہماری کروپ کیا ہوا گنے کا, اور ہماری چینی کی کیا پروڈکشن ابھی کیا کر رہے آئے ہیں گی. آپ عوام کے لیے, اب کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ؟ دیکھیں میں تو حکومت سے وقت سے یہی کہوں گا, ہاتھ جوڑ کے بھی کہوں گا کہ خدا را اس ملک پہ رحم کریں. یہ 40 لوگوں کے لیے, ایلیٹ کلاس کے لیے شوگر ملیں نہیں بنی ہے, اور نہ ان کے لیے ہے. جائز نفع رکھیں, ہم کسی کو تنقید کرنا نہیں چاہ رہے, ہم کہتے ہیں کہ جائز نفع رکھیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ڈبل ریٹ کر دیے جائیں. اس میں سٹا مافیا, شوگر کارٹل, ڈیلر, سب حضرات موجود ہیں. کیا نشاندہی نہیں ہے سب کے پاس؟ سب کے پاس ہے. تو آئیں اس وطن عزیز کا ساتھ دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی چائے روٹی بھی نہ کھائے. بالکل, یہاں پہ یہی والا سوال عوام آپ سے کر رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے عبدالرؤف صاحب کہ 165 جو ہے مقرر کر دی گئی ہے قیمت, تو لگتا ہے آپ کو کہ 165 جو ہے مجھے اس پہ بھی عمل درآمد ہوتا نہیں نظر آ رہا. یہ میں آپ کو وقتاً بول رہا ہوں کہ کل جو ڈیلیوری شروع ہوئی پنجاب سے, اور شوگر مل مالکان نے ڈیلیوری آن کی, تو 175 ایک مل پھر ریٹ دے دیا گیا ان کو. تو 165 کی ریٹ کہاں ہے؟ گورنمنٹ تو ریٹ کہیں بھی نہیں ہے, چیلنج کی جا رہی ہے. جب گورنمنٹ ہی عمل نہیں درآمد نہیں کرا سکتی تو ہم کیا کرا سکیں گے؟ حکومتی ادارے اس پرائزز کو جو ہے سامنے لے کے آتے ہیں. 165 جو ہے ہمارے سامنے جو پرائز آ رہی ہے, یہ خبروں میں ہم جو دیکھ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, اس میں یہی تو کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہی ہے. مگر یہاں پہ پھر بعض سوال یہ آ جاتا ہے کہ ہمیشہ رؤوف صاحب یہ کیا جاتا ہے کہ عوام کو کہا جاتا ہے اچھا جی ٹماٹر مہنگے, کھانا چھوڑ دو کچھ دن, ٹھیک ہے, اچھا جی یا کہتے ہیں پیاز مہنگی ہے, کھانا چھوڑ دو. اسی طرح اب کیا چینی مہنگی ہے, اسے چھوڑ دیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ میں پھر ملنا شروع یہ ہو تو جائے آپ گی نے صحیح پرائز کے بالکل اوپر؟ صحیح بات کہی. یہ تو ایسی بات ہوئی کہ ہم نے صبح اٹھنا ناشتہ نہیں کرنا ہے, چھوڑ دو. وہی نا, دوپہر کا کھانا نہیں کھانا, چھوڑ دو. اور 3 ٹائم کا جو آپ نے رات کو بھی کھانا کھانا ہے, تو بھائی ایک روٹی ہے, اس کے 4 ٹکڑے کرو, کیونکہ غریب عوام افورڈ نہیں کر پاتی. 40-45 ہزار والا اگر وہ بہت اچھی سیلری ہے, اس میں سیل ٹیکس بھی کٹتا ہے تنخواہ میں, اور تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. مجھے آپ بتا دیں وہ کیسے گزارا کرے گا, کیسے گروسری لے گا, کیسے کپڑے لے گا, کیسے الیکٹریسٹی کا بل بھرے گا, کیسے گیس کے بل بھرے گا, کیسے دوائیاں لے گا. اور یہاں پہ تو المیہ یہ کہ پیٹرول کی پرائز اس طرح ایک دم سے بڑھ گئی ہے. پیٹرول کی پرائز آپ لمحہ میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ 10 روپے کی میرے یہاں جو اناؤنسمنٹ ہوئی, تو میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیں یہ آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اور دوسری بھی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. ایک بڑا بم گرا ہے, اب تھوڑا سا چھوٹا گرا دیا ہے. میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ جو ڈالر کا اوپن ریٹ ہوگا اس کے حساب سے پیٹرول ہوگا. میں اب بھی پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ 293 کا پیٹرول ہوگا, اور یہ لکھ لیں وہ 300 قریب ڈیزل جائے گا. آپ آئیں گے, پھر آئیں گے آپ, اور پھر آپ آ کے یہی بات کریں گے کہ خدا را کچھ کریں, کچھ خیال کریں. نہیں, خیال کرنے والے دیکھیں, خیال کرنے والے اگر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, چاروں اسمبلیاں, سینٹ ہے, یہ سمجھ لے گورنر ہاؤس جیتنے بنے ہوئے, کیا ان کی مراتوں کے لیے ہم کوئی ان کی مراتیں نہ بند کریں؟ اچھا, میں آپ سے پتہ یہ بات کیوں کر رہی ہوں, کیونکہ ہم اس پریکٹس میں آ گئے ہیں.
کہ ادھر پرائز بڑھتی ہے، ادھر ہم آپ سے سوال جواب کرنے بیٹھ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ مقصد صرف یہی ہے کہ عوام آپ سے یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ لوگ کی سورسز ہیں، آپ لوگ ان اداروں تک پہنچ سکتے ہیں، تو یہ ادارے کیا آخر وجہ کیا ہے پیچھے کہ کام نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، اگر کسی کو کام کرنا ہو نا تو کام ہوتا ہے. اگر وہ اپنے یہ دیکھے کہ یہ ہمارے انفلوئنس میں ہے اور ہمارے لیے اس کو کام کرنا ہے، اس کو ہمارے لیے کام کرنا ہے، ایک دوسرے کی جوائنٹ ہوتا ہے جب، تو کوئی عمل درآمد صحیح نہیں ٹھیک ہے. ہوگا. آپ نے ابھی جس طرح بات کی تھی بھئی کیپ کہاں جا کے لگے گا، پرائس پہ کہاں جا کے لگے گا، اسی طرح جتنا بھی سارا اینڈ پہ آ کے بات آتی ہے ہول سیل گروسرز کے اوپر ہی کہ آپ لوگ پھر کیا اسٹیپ لینے جا رہے ہوں. کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی اسٹیپ لیں گے نا تو شاید پیچھے جو پرائزز بڑھ رہی ہیں، یہ کام ہو رہا ہے، یہاں پہ آ کے جو ہے آپ لوگوں دیکھیں، سے آپ نے مسالے صحیح بھی کہا. ہو جائے دیکھیں، اور ہمیں پرائزز بھی کم ہو گورنمنٹ جائے. ہم گورنمنٹ ریٹ نہیں ہے، پہلی بات. اور اس کے علاوہ بھی ہم یہ فلاحی کام کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ عوام کو آگاہی پیش کریں. لیکن آگاہی کا بھی کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر یہ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، ابھی ایک امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ چینی کی پتہ ہے کیا کوسٹنگ بٹھے گی؟ IMF نے منع کر دیا ہے کہ کوئی سیل ٹیکس وغیرہ ختم نہیں ہوگا، 250 روپے کی چینی پڑے گی. آپ یہ تو آگے سے آگے جا رہے ہیں اور مجھے تو کھیپ لگتا نظر تو نہیں آ یہاں رہا. پہ کیا صورتحال ہے اس وقت چینی کی؟ نئی جو ہے کرشنگ ہونے والی ہے، اگر نئی چینی جو ہے کرشنگ ہو جائے گی، فصل آ جائے گی، تو کیا اس وقت پرائز جو ہے عوام کو کم ہوتی نظر آ رہی ہے دیکھیں، یہ ایسی صورت کریشنگ میں؟ ٹائم کے پہلے ہی بڑھ جائے گی. یعنی آپ سمجھے کریشنگ پھر ہونی ہے تو وافر نومبر مقدار میں ہوگی نا. ہم تو نومبر میں کریشنگ سین شروع ہو جائے گا. اور میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بر وقت اس کو شوگر ملیں چلائیں گنے کو. نہیں تو یہ ہوگا کہ اگر لیٹ کریں گے تو لیٹ سے یہ ہوگا کہ ہماری عوام پس جائے گی. یعنی شوگر ملیں بھی سوچیں اور دیکھیں، سب انسانی درد ہیں اپنے لیے. کسی کے لیے درد محسوس کریں گے تو درد ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہے پاکستان ہمارا وطن ہے، 25 کروڑ عوام ہے، اور پاک افواج نے بھی بہت ہماری جنگی حالات میں مدد کی. اور میں یہ بول رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ وہ تو ابھی مصروف ہیں جنگوں میں، لیکن آپ ہمیں امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. گورنمنٹ سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں، خدا را ان لوگوں کو پکڑیں. جب آپ ان کے پہ کریک ڈاؤن کریں گے تب ان کو پتہ چلے گا بالکل کہ کیا ہوگا تمہارا. لیکن نہیں ہوتا ہے. ہمارے تو شوگر ملوں سے مذاکرات ہو جاتے ہیں. اسٹیک ہولڈر بھی تو سامنے رکھے نا کراس کے لیے. اب شوگر مل والے ہیں، وہ انہی سے میٹنگ کرتے ہیں. اسٹیک ہولڈر کو سامنے رکھے نا کہ بھائی کیا اس کا مسئلہ ہے آپ کا، جب جا کے عمل درآمد ہوگا نا. ون سائڈ مذاکرات ہوتے ہیں کہیں؟ بالکل نہیں. جب تک سب نہیں ساتھ مل کے بیٹھتے کام نہیں ہو پاتا. اور سب سے بڑی بات، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج آپ کے بات کی اس پر. اور خاص طور سے آپ جب لوگوں کو یہ کہہ کے جاتے ہیں نا کہ آپ ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یقین مانے کہ ہمیں بھی اس کا اندازہ ہے. مقصد یہ نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اویئرنیس دینا، عوام کو دیکھیں، اویئرنیس دینا. میرا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم، یعنی اللہ نے بڑا کرم کیا اور سب کے اوپر اللہ کرم رکھے. میں یہی کہوں گا کہ ہماری جان مال پاکستان کے لیے قربان ہے. مجھے نہ تو کہیں شوق ہوتا ہے اس چیز کا، صرف فلاحی کام کروں اور جو زندگی گزرے وہ اسی طرح گزرے. جی. آواز اٹھاتے رہیں گے. الیکٹرانک میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جی ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آواز اٹھا رہے ہیں. بالکل. آواز اٹھانے سے کہیں سے کان میں، اگر کان دونوں خراب ہوں گے تو ایک ٹھیک کر لیا جائے. بہت شکریہ. آواز جائے. بہت آواز شکریہ جائے. رؤوف صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے. اور یہاں پہ یہی کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ آواز اٹھاتے رہنا چاہیے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، ایک دن ضرور کھل جاتا ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا، تو نا امید نہ ہو، امید اچھی رکھیں. اور بھی بہت ساری آپ سے باتیں کرنی ہے، لیکن یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ.